अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह माइदा आयत नंबर 67 से शुरू करेंगे। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहर रसूलु, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कि हरफ निदा या अयो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह ताला फरमा रहे, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग पहुंचा दे, बाल नाम गैन रूट लेटर्स जो पहले गुजर चुके हैं, माँ जो कुछ, उन्जिला उतारा गया है, फेले मजहूर, इलई का तेरी तरफ, इला तरफ का तेरे, मिन से रब्बी रब का तेरे, वह और इन अगर लम ना तफअल तो करे, फापस मा जो, फापस मा ना, बल्लता जिता यानी कि पहुंचाया तूने, रिसालता पैगाम हु उसका, हु रसूल अल्लाह ताला का, वो और अल्लाह अल्लाह या आसिमु आइन स्वाद मीम रूट लेटर्स, बचाएगा का तुमको मिन से नास लोगों, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं यह दी हादाया पहले गुजर चुका है, हिदायत करता अल कौमा कौम काफिरीना काफिरों को। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इरशादात अल्लाह की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो, और अगर ऐसा ना किया तो, अगर ऐसा ना किया तुम अल्लाह के पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे, यानी पैगंबरी का फर्ज अदा ना किया, और अल्लाह तुमको लोगों से बचाए रखेगा, बेशक अल्लाह ताला मुनकरों को हिदायत नहीं करता। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके जो फरमाया है, तो इससे ये बात पता चलती है कि जो लोग ये बिलीव रखते हैं कि ये इसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़ लिया है, तो ये इस चीज़ का निगेशन है, क्योंकि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कुरान को लिखा होता या घड़ा होता तो अपने आप को कैसे मुखातिब करते। ठीक, तो एक तो ये बात पता चल गई। दूसरा जो है, अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि आप पैगाम कैसे पहुंचाएं। बल्लिग, ऐसा बल्लिग का मतलब होता है कि पैगाम ऐसा पहुंचाओ कि जो नरमी के साथ हो और ठोस अंदाज के साथ, और वाज़ेह पैगाम, और जिसमें सब्र और तहम्मुल के साथ पैगाम पहुंचाओ जो दूसरे सुनने वाले के दिल पर असर करे। और इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट टीचर कि उन्होंने ऐसा ही अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। और नंबर 4 अनदर बात पता चलती है कि इसमें आए माँ जो कुछ उनजिला नाजिल किया गया आपकी तरफ, तो इससे इसमें सिर्फ कुरान नहीं है बल्कि जो कुछ यानी कि कुरान प्लस हदीस, जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को वही की जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात भी इससे पता चल गई। तो जो हदीस के इनकारी हैं वो भी इस चीज से उनके लिए भी उनका भी मतलब कि ये दलील है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर ईमान लाना भी इतना वैसे ही है जैसा कि, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेस्ट टीचर मुअल्लिम बनाकर भेजा है। और सब कुछ मिन रब्बी का, ये भी बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ही की तरफ से है जो कुछ भी नाजिल किया गया है। और फिर ये बता दिया कि और अगर तू ऐसा ना करेगा तो क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, कोई भी नबी के से और रसूल से, कि अल्लाह ताला ने अंबिया को चुना कि वो अल्लाह के पैगाम पहुंचाएं ताकि अल्लाह के बंदे अपने रब से जुड़ जाएं। और हर नबी ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, हर रसूल ने पहुंचाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पैगाम एज इट इज ही पहुंचाया। तो यानी कि ये उन्होंने फर्ज अदा किया। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा फरमाती हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
کہ کوٹ کر کے جو ہم آگے پڑھیں گے، سورہ احزاب کی ایک آیت ہے کہ اگر کوئی جو یہ بلیو کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس میں آپ پڑھیں گے کہ اس میں ایک پوری بات آتی ہے جس کا مفہوم، کیونکہ مجھے پوری آیت یاد نہیں ہے، جس کا مفہوم یہ کہ سورہ احزاب آپ کو دیکھ لیجئے گا آیت نمبر 37 میں، کہ آپ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر یہ آیت چھپانی، اگر کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپانی ہوتی تو وہ یہ آیت چھپا جاتے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ مطلب جب حضرت کہ بھی آپ، ہم جانتے ہیں کہ آپ جو بات دل میں چھپا رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی۔ وہ واقعہ جو ہے ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کا، کہ حضرت زید بن حارثہ جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دیں گے اور آپ ان سے شادی کریں گے، یہ نکاح کریں گے۔ تو اس بات کو جو ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپانی ہوتی تو وہ یہ آیت چھپاتے، پر ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ اور پھر مطلب پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر گواہی بھی دی تھی۔ ریممبر جو حجت الوداع کے موقع پر جو 1.25 1.5 کا مجمع تھا کہ بھی میں کیا، اور لوگوں سے گواہی مانگی تھی کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور تمام لوگوں نے گواہی دی تھی کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کر کے اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک آیت بھی چھپاتے یا کوئی ایک بات بھی چھپاتے۔ تو جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہے قرآن جو ہے وہ پورا مطلب کچھ لوگ بکریاں کھا گئی ہیں وٹ ایور، تو اس بات کا بھی نگیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب بتا دیا اس پہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب یہ ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ذمہ داری امتیوں جب گواہی لی کہ اب یہ تم پر ہے کہ جو لوگ یہاں اس آج خطبے میں موجود ہیں وہ ان تک یہ پیغام پہنچائیں جو ادھر موجود نہیں ہیں، یا جو آنے والے لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ تو ابھی امت مسلمہ کا اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام ایز اٹ از پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ یہ کیوں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، کیونکہ جب اللہ کا پیغام پہنچانے میں سب سے زیادہ مخالفت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی طرف سے آتی ہے، وہ بات نہیں مانتے تو ان سے نقصان پہنچتا ہے، پہنچانے کا جو ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہ ہم آپ کو لوگوں سے جو ہے بچا لیں گے، بچائے رکھے گا۔ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ، سب سے زیادہ انبیاء میں سے قاتلانہ حملے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، ایون کہ ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ اور اسی بات کو جو ہے جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت بھی ماحول اتنا خراب تھا، اور بہت صحابہ کرام کنسرنڈ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے خیمے کے بعد سعد بن ابی وقاص آپ کے گھر کے باہر ہیں۔ تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اے سعد کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں دشمنوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی ہے یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ تو اے سعد تم سب اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور another حدیث کے مطابق حضرت مطلب کہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے مجھے کہ آپ سے اس نے فرمایا مجھے جب تبلیغ کے احکامات ملے تو میری طبیعت بڑی ہیبت ہوئی اور بوجھل ہوئی، لیکن مجھے اس آیت نے بہت تسلی دے دی کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے گا۔ پھر فرمائے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ یہاں پر یہ بتا دیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ یہ آیت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت صرف اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز بغیر مانگے دیتا ہے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ صرف مانگنے پر دیتا ہے جو طالب ہوتا ہے۔ اور کافر لوگ جو اللہ کے انکاری لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی تم تو چاہتے ہی نہیں ہو، تم ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہوتے ہیں۔ نمبر 68، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم، من شیئن کسی چیز پر، لستم نہیں ہو تم، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، حتی یہاں تک کہ تقیمو تم قائم کرو، التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، اور ما جو کچھ انزلہ اتارا جاتا ہے، الی طرف کم تمہارے، میں سے ربی رب کم تمہارے، اور لا البتہ ضرور، یزیدن ضرور بڑھا زیادہ کرے گا، یعنی کہ اس میں دیکھیں مطلب دو تاکیدیں آ گئی، کثیرم بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما جو انزلہ اتارا گیا، الا طرف کا تیرے، من ربی رب سے کا تیرے، طغیاناً سرکشی، و کفرا اور کفر، واپس لانا تأسا غم کھا، علا اوپر، القومی قوم، کافرینہ کافروں کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو، اہل کتاب کون؟ یہود و نصارہ، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور کتابیں، وما انزل اور جو کتابیں، یعنی کہ جو اتارا، جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئی، ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے، اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔ اس آیت کے اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ کہنے لگے کہ اے محمد، کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ حضرت ابراہیم کی ملت سے ہیں اور ان کے دین پر ہیں، اور آپ اس تورات پر ایمان لاؤ جو ہمارے پاس ہے، اور آپ ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، یعنی کہ تورات، اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دین میں کچھ نئی بدعات نکال لی ہیں، اور اللہ نے تم سے جو عہد لیے تھے تم نے ان کا انکار کر دیا، اور اللہ نے جن چیزوں کے بیان کرنے کا تمہیں حکم دیا تھا تم نے ان کو چھپا لیا، سو میں تمہاری بدعات سے بری ہوں۔ انہوں نے کہا ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اور بے شک ہم ہدایت پر ہیں، اور ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی آپ کی اتباع کریں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم دین برحق کی کسی چیز پر نہیں ہو، من علی شیء کسی چیز پر نہیں ہو، اور یہود اس لیے کہا گیا کہ حتی تقیم التورات، کہ جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اس پر ایمان نہ لے آؤ۔ جو کچھ کا مراد یہاں پر کیا چیز ہے؟ یعنی کہ قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، جب تک تم اس پر ایمان نہ لے آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کہ تم تورات اور انجیل کو مانو، حضرت موسیٰ کی قوم پر تورات نازل کی گئی، تو جب تک کہ ان کے پاس تورات ہے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کے احکامات کو تم اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی شریعت کے احکامات پر عمل کرو،
اور انجیل کو یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ آئے اور ان پر جو نازل کی گئی انجیل تو اس پر ایمان لاؤ، اور اس کی شریعت تو ایک ہی تھی لیکن جو انہوں نے آپ کو کرنے کو کہا ہے، جو چیزیں حلال کی جو ان کو مانو، جو حرام کی ان کو مانو، اور جو اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو کچھ بھی نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن آیا، اس کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، یہ بھی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ تو تم اس وقت تک جو ہے تم اگر اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تم یعنی کہ انجیل میں جو بشارت دی گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں کہ ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، تو اس پر ایمان لاؤ۔ تم نے ان بشارتوں کو بھی چھپا لیا اور خود بھی نہیں عمل کیا، اور دوسروں سے بھی چھپا لیا، دوسروں کو بھی نہیں عمل کرنے دیا، تو یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم تو تمہارا کسی فرقے پر اپنے آپ کو کوئی بھی فرقے سے کر دینا کہ میں فلانا فرقے سے ہوں، فلانے فرقے سے ہوں، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم ان ساری کتابوں پر ایمان نہ لاؤ، تمام انبیاء پر ایمان نہ لاؤ، رسولوں پر ایمان نہ لاؤ، جب تک تم قرآن پر ایمان نہ لاؤ، اور جب تک تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانو اس پر، تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کا آنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، اور قرآن کریم نے کبھی بھی تورات اور انجیل کی ٹیچنگز کو تو نگیٹ کیا ہی نہیں، بلکہ ان کا قرآن پاک نے تو ان کی تصدیق کی ہے ان کی کتابوں کی، تو یہ تو برہان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم کہو کہ تم ایمان نہیں لاتے، جب تک تمہارا تقوی پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم ان کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کا ایک آیت کا بھی انکار کرو گے تو پوری قرآن کا انکار کرو گے، انکار بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوتی تھی تو کچھ لوگوں میں سے، اکثر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب لوگ نہیں بلکہ بہتوں کو، جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو بہت لوگوں میں، ان میں سے کچھ نے تو مان لیا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے جو ہے اپنا ان کی سرکشی اور کفر اور بڑھ گیا، اور یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے، تو ان کی سرکشی اور کفر اور بڑھ گیا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی اس بڑھتی ہوئی سرکشی اور کفر پر غم نہ کریں۔ جو کافر قوم جو نہیں مان رہی، سرکشی ان کی اور بڑھ جاتی ہے، ان میں سے کچھ جو ایمان نہیں لاتے، تو ان کی سرکشی اور کفر بڑھنے پر آپ غمناک نہ ہو، آپ کیونکہ آپ سے بہت نرم مزاج تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی خواہش تھی کہ ہر کوئی ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو کر تاکہ برے انجام سے بچ جائیں۔ اس پر بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور کفار کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو، پروانے اور دوسرے کیڑے مکوڑے اس آگ میں جلنے اور بھسم ہونے لگے، اب وہ آگ جلانے والا ہاتھ مار مار کر ان پروانوں کو ہٹا رہا ہے کہ وہ آگ میں نہ گریں اور بچ جائیں، اور وہ لیکن پروانے ہیں کہ وہ اسی کوشش میں ہیں کہ وہ اس آگ ہی میں جلیں اور مریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی حال یہی ہے کہ میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے میں لگا ہوا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جہنم ہی کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ میری اس کوشش کی قدر کریں، یہ میرے ہی خلاف ہو جاتے ہیں، میرے ہی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی اپنی صحابہ میں سے کسی بھی کو کسی ایکسپیڈیشن کے لیے بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ کہتے کہ آپ اس کو اسلام میں آنے کی دعوت دیں۔ ایون جب ایک دفعہ حضرت علی کو بھیجا یمن کی طرف کسی چیز کی وصولی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دو لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، تو یہ تمہارے لیے 100 سر اونٹوں سے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔
آیت نمبر 69، ان الذین، انا بے شک الذین جو لوگ کے آمنو ایمان لائے، وہادو اور جو لوگ یہودی ہوئے، والصابئون اور جو سابی یعنی کہ سابی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، بھی ساتھ اللہ کے یعنی کہ اللہ پر، و اور الیوم دن آخری آخرت کے، و اور عاملہ عمل کرے صالحاً اچھے، واپس لا نہیں خوفن کوئی خوف، تنوین ہے، اللہ اوپر ہم ان کے، و اور لا نہیں ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر کہ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ اس آیت میں بھی، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت کو جو ہے مطلب بہت زیادہ مس کوٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، بس اللہ پر ایمان رکھو اور یوم آخرت پر ایمان رکھو۔ اور آخرت، یوم آخرت کیوں کہا جاتا ہے آخرت کا دن؟ کیونکہ وہ انسان، جب انسان مرتا ہے تو اس کی زندگی کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے، اس سے اس دن سے اس کی آخرت کا دن آخر، یعنی کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، تو اس کا قیامت شروع ہو جاتی ہے، قیامت کا دن اس کے لیے، یعنی کہ اس کا رجسٹر کلوز ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا نہ کوئی عمل کر سکتا ہے اور نہ کچھ مطلب کہ اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اور جو کوئی نیک عمل کرے، اچھا، تو آمنا باللہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان ہے کیا، جو ہمارے 6 بلیفز ہیں کیا، کہ اللہ آمن تو باللہ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، جو ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، پھر یوم آخرت پر ایمان رکھنا، پھر جو ہے زندگی موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنا کہ بعث بعد الموت، تو یہی ہے نا جو 6 بلیفز ہیں۔ تو اس پہ کیونکہ یہ بات جو ہے اس کو مس کوٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ بات اس وقت تک ٹھیک تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، کہ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا کہ ہمیشہ رسولوں کو نکال دو، رسول کیونکہ رسولوں کو نکال دیں گے تو پھر ہم بس اللہ پر ایمان ہو کہ اللہ ہے اور ہم نے مر جانا ہے، ختم، اور بس اچھے نیک کام کر لو، دیٹس اٹ۔ لیکن رسولوں کو کتابیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے، کتابوں پر جو ایمان لاتے ہیں تو ان کو ان کتابوں کے لانے والوں پر بھی تو ایمان لانا ضروری ہے، ان کی اتباع کرنی بھی تو ضروری ہے۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے جو یہود اور نصارہ ہوئے، جو اپنے اپنے انبیاء پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کتاب کے مطابق عمل کیے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شرط ہے، اور قرآن کو ماننا شرط ہے، اور پھر جو عمل صالح کرے، اور عمل صالح کیا ہے کہ اس کی بھی 2 کنڈیشنز مسٹ ہیں فلفل کرنا کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اور نمبر 2 کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے مطابق، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھے گا اور یا پھر اپنی خواہش کے مطابق کوئی عمل کرے گا، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو، تو پھر وہ کیسے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ یا پھر وہ عمل جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کرے اور پیور نیت کے ساتھ کرے، لیکن طریقہ اپنا ایجاد کر اپنے طریقے کے مطابق کرو، تو وہ کیسے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ تو اللہ کے نزدیک عمل صالح کی ایکسیپٹنس کے 2 ہی کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ پیور اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی اور اپنی جو ہے خواہشات بھی اس میں شامل نہ ہو، یا کسی بھی طرح کی، کیوں ریاکاری؟ کیونکہ ریاکاری از لائک شرک خفی،
बाज़ दफ़ा इंसान को पता ही नहीं चलता, तो इसीलिए आपसे हम दुआ माँगा करते थे ना कि वो अमल जो मैं जानता हूँ, वो जो मैं नहीं भी जानता, या अल्लाह पाक उन सब में अगर किसी भी किस्म की रियाकारी मना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बात नहीं, पर हम अपने आप को देखें कि हम कोई अमल करते हैं, तो ऐसे हो कि वो सिर्फ़ प्योर एंड प्योर अल्लाह की रज़ा के लिए हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, तो फिर उन पर कोई ना खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी कि फिर आखिरत में उनको आखिरत में 2 ही इमोशंस बताए गए हैं कि उस दिन इंसान बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होगा, किस चीज़ से, कि मेरा पता नहीं क्या अंजाम होने वाला है। और नंबर सेकंड इमोशन क्या बताया गया है कि बहुत गमनाक होंगे, कि जब वो अपने अंजाम को देखेंगे तो वो बहुत गमनाक होंगे। तो यही 2 इमोशंस की बार-बार बात की गई है कि क़यामत में जो अमल सालेह करने वाले हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले हैं, और फिर उसके बाद उस दिन उनको ना कोई खौफ होगा और ना ही उनको कोई गम होगा, ना यानी कि वो फिर अल्लाह ताला के यहाँ एक्सेप्टेबल होंगे। तो यहाँ पर यही बात कर दी कि हमारे लिए ये जो बहुत ज़्यादा हमारे यूथ को मिसकोट करके ये बात की जाती है कि बस ईमान ले आओ अल्लाह पर और नेक अमल करो, दैट्स इट। पर अल्लाह पर ईमान लाना है, इन अल्लाह ताला की जो 6 बिलीव्स हैं, पर इन पर ईमान रखना ज़रूरी है। और फिर जो साबी किसको कहते हैं? साबी जो अपना दीन छोड़ दे उसको साबी कहा जाता था, अब तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें जो बाप-दादा के दीन को छोड़ दे। आज कहा जाता है सारे अदियान एक जैसे हैं और सारे बस से अच्छा इंसान होना काफ़ी है। इट्स नॉट ट्रू। अच्छा इंसान वही होता है जो अपने आप जो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जो अल्लाह जिसके दिल में तकवा होता है। अच्छा इंसान वही होता है जो अल्लाह से हर वक़्त डरते हुए अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा रब मुझसे ख़फ़ा ना हो, और जो फिर नेक अमल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला रसूल को हम पीछे पढ़ा है ना कि अगर तुम चाहते कि जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है, जो चाहता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे, तो उसको मेरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि फिर वो आपसे ने फरमाया कि मेरी इत्तिबा करे। अल्लाह ताला के हुक्म से ही फरमाया ना उन्होंने कि हमें क्राइटेरिया दे दिया गया कि इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है और अहकामात अल्लाह के मानने हैं। तो वही इंसान अच्छा इंसान होगा। तो अगर इंसान अच्छा इंसान बनना है तो फिर दीन बरहक को मानना मस्ट है और अमल स्वालेह करना मस्ट है। फिर ऐसे लोगों के लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमनाक होंगे। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो है ईमान लाने की सारी चीज़ें बता दी। तो अपना ग्रोह कर लेना कि मैं फलाने ग्रोह से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं साबी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं नसारा हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। नो, इट्स नॉट ट्रू। तो इससे हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हमारे लिए कि हमें भी क्राइटेरिया बता दिया। आज हम जो यहूद और नसारा अपने इस बात पे बहुत बिलीव करते थे ना कि हम अपने अंबिया पर ईमान ले आए। हम तो यहूदी कह रहे थे हम हज़रत मूसा पर ईमान ले आए और तौरात को मानते हैं, अब बस इसके बाद दैट्स इट। यहूदी कहते नसारा कहते हैं हम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मान लेते हैं, लेकिन आप ये तो देखें ना कि उन्होंने ये अकीदे की बात है कि उन्होंने अपने अकीदे में क्या-क्या करप्शंस की। यहूद ने हज़रत उज़ैर को बेटा बना लिया, क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा को बेटा बनाया, तो शिर्क तो वहीं पर आ गया। तो वो अब नेक अमल करें, तो फिर वो नेक अमल कैसे एक्सेप्टेबल होंगे जब उन्होंने बीच में शिर्क को बीच में ले आए। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। आज मुसलमानों के लिए भी यही है कि अगर हम कहने को अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन अगर हम जाके अल्लाह की बात को पीछे करके दूसरों की बातों को मानना शुरू कर दें, अपने बुजुर्गों की, अपने पीरों की, अपने बाप दादा की अंधी तकलीद शुरू कर दें, गलत को गलत मतलब उसमें करप्शन कर दें, तो कहने को हम कहते हैं हम तो शिर्क नहीं करते। तो ये भी तो सोचें कि क्या ये शिर्क नहीं, कि अल्लाह ने जो कर दिए बस वो ही सही बात है, उसी वही ईमान पर हक है। और फिर जो है बिदआत शुरू कर दें तो वो कैसे एक्सेप्टेबल होगा। तो यह अपना अकीदा दुरुस्त करने के लिए बहुत स्ट्रांग आयत है। आयत नंबर 70, ला अलबत्ता क़द तहकीक
البتہ تحقیق یعنی کہ کتنی زیادہ شیورٹی بتائی گئی, ڈیفینیٹلی اخذنا لیا ہم نے. اب اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے, تو پھر نہ کیوں آیا ہے؟ فور ریسپیکٹ کہ اخذنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لیا, البتہ تحقیق ہم نے لیا, میثاقہ میثاق عہد, بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے, وَأَرْسَلْنَا اور بھیجے ہم نے اِلیٰ طرف ہم ان کی رسولن پیغمبر, کلما جس وقت آیا ہم ان کے پاس رسول بیما ساتھ اس چیز کے کہ لا نہ تہوا چاہتے تھے انفس دل ہم ان کے فریقن, تو ایک فرقے کو کذبوا جھٹلا دیا, و فریقن اور ایک فرقے کو یقتلون مار ڈالتے ہیں. یہاں پر اللہ یہ میثاق کی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے, لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا ہے جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے, تو ایک فرقے کو جھٹلا دیا اور ایک فرقے کو مار ڈالتے ہیں. تو یہی انہوں نے بنی اسرائیل کو کیوں کہا کہ یہ یہاں پر کون سا عہد ہے؟ یہ میثاق بہت دفعہ پیچھے گزر چکا ہے. اس میں ایک تو میثاق جو ہے عہد الست ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے اور کہ وہ اپنے اس میثاق کو یاد کرائیں کہ ہر کہ میثاق الست جو ہے, جو پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی لیا, اور پھر دوسرا عہد بھی بہت سارے جو عہد لیے وہ بھی عہد ہیں کہ کہ بھی تمہارے بعد جو رسول آئے گا تم اس کی مدد کرو گے اور اس کی ٹیچنگز کو فالو کرو گے. یہ بھی عہد, اس میں سارے عہد جو شامل ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جب ان کے پختہ عہد لیا تھا, لیکن جب ان کی طرف کوئی رسول آتا تو وہ رسول جو اللہ کا پیغام جو ان کے دل نہیں مانتے تھے, ان کی خواہشات کے اگینسٹ ہوتے تھے, ان کو ان میں سے ایک فرقے نے ان رسولوں کو نگیٹ کر دیا, ان رسولوں کی ٹیچنگ کو نگیٹ کر دیا, رسول کو رسول ہی نہ مانا, اور کچھ لوگوں نے جو ہے ان رسولوں پیغمبروں میں سے انبیاء کو قتل کر دیا. یہاں پہ بتائی گئی جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, تو یہی بات بتائی گئی ہے کہ ان میں سے ایک فرقے نے ایسا کیا. وَحَسِبُوا اور گمان کیا انہوں نے, اللہ یہ کہ نہ تکونا ہوگا فتنتن کوئی فتنہ, فعامو پس اندھے ہوئے, وسمو اور بہرے ہوئے, ثم پھر تابا رحمت مہربان ہوا, اللہ اوپر ہم ان کے, ثم پھر عمو اندھے ہوئے, وسمو اور بہرے ہوئے, کثیر بہت منہم ان میں سے, واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے, بما ساتھ اس چیز کے یا عملون جو وہ عمل کرتے ہیں. یہاں پر ان میں سے اب یہ بھی بات وہی اسی بات کی کنٹینویشن ہے کہ ایک فرقے نے رسولوں کو جھٹلا دیا اور ایک فرقے نے ان کو قتل کر دیا. تو انبیاء قتل ہوئے, لیکن رسول اور انبیاء میں یہی فرق ہے کہ رسول کو قتل نہیں کیا, رسول قتل نہیں ہوتے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے رسول تھے, ہر نبی جو ہے ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو رسول اور نبی میں یہی فرق ہوتا ہے. تو ان میں سے جیسے حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل چولی پہ چڑھایا, لیکن وہ رسول تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کروا دی, بچا لیا. تو رسول اور نبی میں یہ فرق بتا دیا. لیکن حضرت یحییٰ, حضرت زکریا اور دوسرے انبیاء تو بہت سارے آئے, رائٹ, تو وہ ان کو انہوں نے قتل کر دیا. اور پھر اس قتل کرنے کے باوجود وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی. اور کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے تھے, یہ ان کا مسکنسپشن تھا, وہ ڈینائل میں تھے, وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں تو ہم اتنے بڑے بڑے جرائم کر لیں, ہمارا کوئی کچھ نہیں, ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا, ہم پر کوئی آفت نہیں آئے گی, کوئی مصیبت نہیں آئے گی, ہم پر
اور اللہ تعالیٰ کی طرح ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہے، اور یہی بات جو ہے آج بہت سارے مسلمانوں کا یہ بلیو ہے، کیونکہ ہم امت محمدی میں سے ہیں تو ہم کچھ بھی غلط کام کر لیں ہمیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا ڈینائل میں رہنے والی بات ہے، یہ اپنے آپ کی ہم نے کریکشن کرنی ہے، تو ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ تو بس وہ اندھے ہو گئے، اندھے ہو کر انہوں نے حق ان کو نظر ہی نہیں آیا، وہ سم اور بہرے ہو گئے، ان کو کچھ سنائی نہیں دیا کہ حق کو سنیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی ان پر مہربان ہوا، جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن پھر وہ دوبارہ جو ہے بھٹک گئے، اور پھر دوبارہ جو ہے حق کو جھٹلا دیا، حق کو انہوں نے نہ سنا نہ دیکھا۔ ان میں سے بہت سے، سب نے نہیں، کثیرم منہم، بہت سے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات بتا دیے کہ بہت بڑی کہ مہربانی ہوتی ہے اس شخص پر کہ جو اپنی غلطی کر کے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، کہ تاکہ وہ پھر توبہ کا اس کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کر کے بھی اپنی غلطی پر نہ شرمندہ ہوتے ہیں، نہ ان کو اپنی غلطی نظر ہی آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، دے آر مس فارچونیٹ، کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور پھر وہ اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتے، اور پھر وہ برے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی توبہ کر کے برے انجام سے بچ جاؤ، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اس میں لیسن ہے۔ میں خیال ہم یہاں تک رکھتے ہیں، کیونکہ ہاف این آور کی کلاس ہوگی، آگے تھوڑا اور ایکسپلینیشن آنے والی ہیں، تو وہ ہم پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیشن میں انشاء تعالیٰ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔